अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम के गुब्बारे में सिविलियन बालादस्ती की जो हवा भर दी गई थी, इस्तीफ़ों की सुई की वजह से अब उस गुब्बारे में से जो है वो हवा निकलती जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात वाज़े होकर न सिर्फ सामने आ गए हैं बल्कि दोनों की लीडरशिप ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना भी शुरू कर दी हैं। मामलात मुल्क की जो है गलियों तक आ पहुँचे हैं और सोशल मीडिया पर दोनों जमातों की जानिब से जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने भी अपना जो है वो भरपूर किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। लग ऐसा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में पीडीएम का ये जो गुब्बारा, उसमें सिविलियन बालादस्ती की जिस तरह हवा भर भर के उसको बड़ी जो है वो कुव्वत के साथ फुलाया गया था, अब उसमें से हवा निकलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, खुसूसन अपोजिशन की जो हुकूमतों के ख़िलाफ़ माजी में तहरीकें रही हैं, उसमें हमने देखा है कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो उसमें भी अपना भरपूर किरदार अदा करती है। हालिया जो तारीख़ है उसमें गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान हमने देखा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की थी, लेकिन उसके बावजूद जमहूरी क़ुव्वतें इकट्ठी हो गई तो मियाँ नवाज शरीफ तो नाअहल हो गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपना जो टेन्योर था वो पूरा कर दिया। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी अपना टेन्योर पूरा किया। ये दो हुकूमतें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में अपनी आइनी मुद्दत पूरी की। इससे पहले पाकिस्तान में जैसी भी जितनी भी सिविलियन हुकूमतें आईं, कभी भी उनके हिस्से में इस तरह की खुशनसीबी नहीं आई। ये पहली बार था और उसके नतीजे उसका मेरा ख्याल है कि एक सबब ये था कि पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी कुव्वतें थीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उन्होंने इस बात से सबक सीखा था कि जब तक सिविलियन कुव्वतें एक पेज पर नहीं होंगी तब तक इस्टेब्लिशमेंट उन्हें तिगनी का नाच नचाती रहेंगी। लेकिन इस बार फिर जो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बड़ी ख़राब होती जा रही है, लेकिन इसका तनाजुर देखने की ज़रूरत है कि ऐसा हुआ क्यों है और क्या पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें इतना फ़हम नहीं, इतना शऊर नहीं या उनका इतना तजर्बा नहीं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। वो एक तवील जो है वो हुकूमतों में रहने का तजर्बा है, उन्हें एक बड़े जो तकलीफ़दा मराइल से गुज़रने का भी उन्हें तजर्बा है। उसके साथ साथ जो दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनकी जमातों की लीडरशिप ने जलावतनियाँ देखी हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने जिस तरह जेल देखी, इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए यानी उनका अदालती कत्ल कर दिया गया, उनकी मुंतखब हुकूमत ख़त्म कर दी गई। फिर ज़िया-उल हक़ 10 साल इस मुल्क में स्याह व सफ़ेद के मालिक रहे। मियाँ नवाज शरीफ ने उस दौर में सियासी तौर पर जन्म लिया। अब ये वो सारी बातें हैं जिसके ताने जो हैं सोशल मीडिया के ज़रिए दोनों जमातों को दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अयूब खान की फ़ोटो रखी हुई है सोशल मीडिया पर, हम देख रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं। उसके बाद मुख्तलिफ मियाँ नवाज शरीफ के दौर की तकारीरें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो असल में जो पुराने ज़ख़म हैं उनको जो है वो खोला जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि दोनों जमातों के जो कारकुनान हैं उनमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़े और ये इतनी हद तक आगे चली जाए कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ये जो दोनों जमातों के दरमियान रोमांस बढ़ा था उसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए। और इस रोमांस का बुनियादी तौर पर सबब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के जो सियासी इक़्तिदार में मुदाखलत है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुद अपोजिशन अपनी ही दुश्मन बनी हुई है।
لیکن اس سارے منظرنامے میں جو چند چیزیں اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ مریم نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک اور ہے جو خود کو سلیکٹ کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے پھر کہا کہ لاہور کا ایک سیاسی خاندان ہے جس کی یہ تاریخ رہی ہے، ہماری رگوں میں تو سلیکٹ ہونے کا خون شامل ہی نہیں ہے۔ یہ جو سارا تفاخر ہے یا ماضی کی جو تاریخ ہے، اس بار بیان کرنے کی ضرورت اچانک کیوں پڑ گئی ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی جو استعفے دینے کے بالکل حق میں نہیں ہے، اس کے پاس اس حوالے سے بہت ہی ساؤنڈ دلیل ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک دوست نے مجھے بتائی تھی، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس حقیقت کے اوپر جو پیپلز پارٹی اپنے دلیل کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ 1995 میں میجر جنرل تھے جنرل پرویز مشرف، محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں، انہیں ایک بریفنگ دی گئی، میجر جنرل پرویز مشرف نے بریفنگ دی۔ اس میں اصل میں انہوں نے اس بریفنگ میں انہیں یہ قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کارگل کی چوٹیوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا جو سلسلہ بریفنگ کا شروع کیا وہ اس میں انہوں نے پہلے بتایا کہ ہم اس طرح کا کام کریں گے، پہلے یہاں جائیں گے، تو محترمہ نے پوچھا کہ واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم پھر وہاں جائیں گے، پھر محترمہ نے کہا کہ واٹ نیکسٹ؟ یہ بات چلتے چلتے جب انہوں نے کہا کہ ہم کارگل کی چوٹیوں پر پہنچیں گے تو اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور ہندوستان دنیا کو منہ نہیں دکھا سکے گا، تو محترمہ نے سوال کیا کہ میجر جنرل صاحب واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد محترمہ نے انہیں کہا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد دنیا جس طرح ہمارا تماشا بنائے گی اور جس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ واپس ہمیں جو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی وہ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان دنوں یعنی 1995 میں جو میجر جنرل پرویز مشرف تھے ان کا یہ پلان تھا، اور اس کے بعد جب وزیر اعظم نے اس سے انکار کر دیا، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، تو 1998 میں یہی کام جنرل پرویز مشرف جو آرمی چیف تھے انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ ہوا اور جس طرح پاکستان ایک بالکل ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، وہاں سے بل کلنٹن جو ان دنوں امریکہ کے صدر تھے، میاں نواز شریف کو امریکہ جانا پڑا، اور یہ وہ ساری صورتحال تھی جس میں 1998 میں ہی واجپئی پاکستان آئے تھے، جو لاہور یادداشت تھی اس کے اوپر دستخط ہوئے، پاکستان ایک ایسی ڈگر پر چل نکلا تھا جہاں جو ہے وہ ایک اچھے جو ہے راستے نکل رہے تھے، دونوں ممالک کے درمیان اختلافات تھے وہ کافی کم ہو گئے تھے، کاروبار شروع ہو گیا تھا، لیکن جنرل مشرف کے اس واقعے نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ان الفاظ کو سچ کر دکھایا کہ دنیا ہم پر تھوکے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ ہم ایک ایسے دور میں چلے گئے، اور اس کے بعد خود جنرل پرویز مشرف آ کر بیٹھ گئے، پھر میاں نواز شریف کو ایک عدالت کے ذریعے پھانسی کی سزا دلوائی گئی، وہ سزا بعد میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ پھر خود ساختہ ایک ڈیل کے ذریعے وطن چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ بہرحال یہ وہ سیاسی تانے ہیں جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو دیتی ہیں، لیکن جب آپ کا مقابلہ کسی ایس ایچ او سے ہوتا ہے تو آپ اپنے اندر ایس پی سے مقابلہ کرنے کی طاقت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس گاؤں دیہاتوں میں یہ مثال عام دی جاتی ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جس کے اس ملک کے اندر ہر ادارے کے اندر جڑے ہیں، ہر سیاسی جماعت کے اندر ان کے لوگ ہیں، اس ساری صورتحال کے اندر اگر یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد بنا تھا، یہ ایسا لگ رہا تھا اس نے لوگوں کو وہ خواب دکھائے کہ پاکستان میں سویلین بالادستی کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی جو تقاریر تھی، یہ وہ سارے کام تھے جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کافی قدر پیچھے بھی ہٹنا پڑا، لیکن کیونکہ ایک پرانی روش ہے جو اتنی جلدی تبدیل نہیں ہو سکتی، اور یہی سبب تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر تھی، اور اس کے نتیجے میں
جب اس تحریک نے زور پکڑا تو اچانک ایک نئی جو ہے وہ بات سامنے آئی کہ فوری طور پر استعفے دے دیے جائیں۔ میں آج اصل میں آپ سے یہاں مخاطب اسی لیے ہوں کہ ایک سنجیدہ بحث ہونی چاہیے۔ ہم پاکستان کے لوگوں میں ایک بڑی بیماری ہے کہ ہم جذباتی نعروں کے اندر بہہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہماری پیچھے واپس لوٹنے کا ہم خود ہی راستہ بند کر دیتے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے۔ آپ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں سویلین بالادستی کا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سویلین بالادستی نعروں سے نہیں آئے گی، اس کے لیے ایک طویل جدوجہد کرنا ہوگی۔ پاکستان میں کوئی بھی جماعت جو ہے وہ گوریلا وار نہیں لڑتی، تمام جماعتوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے سیاست کرنی ہے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب بھی پارلیمنٹ کے جو راستہ ہے وہاں سیاسی جماعتوں نے اسپیس جو ہے وہ دیا ہے دیگر قوتوں کو، تو اس کے نتیجے میں ہر آمرانہ دور میں ایک نئی سیاسی کلاس پیدا ہوئی ہے جس نے آنے والے وقتوں میں سویلین حکومتوں کے لیے نئے مسائل پیدا کیے ہیں۔ ہر سویلین حکومت کے لیے یہ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں ووٹ لے کر آتے ہیں، پھر سیاسی جماعتوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ یہ اتنی پرانی روش تھی، لیکن اس کے باوجود جب پی ڈی ایم نے یہ ساری کوششیں شروع کی تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کہا گیا کہ یہ جو سارے لوٹے ہیں ہر دور میں مختلف جماعتوں کے اندر آ کر اپنا اسپیس لیتے ہیں، ان کا بھی راستہ بند کر دیا جائے۔ لیکن چلتے چلتے اتنی بڑی باتیں، اتنے بڑے خواب دکھانے کے بعد اچانک ہم نے دیکھا کہ یہ دو بڑی جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں، اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں لگ نہیں رہا کہ شاید یہ جو خلیج اچانک پیدا ہوئی ہے وہ یہ دونوں جماعتیں اس کو پاٹ بھی سکیں گی۔ سوال یہ ہے کہ استعفوں کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، میاں نواز شریف اتنے بضد کیوں ہیں؟ جبکہ دوسرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اتنی بضد کیوں ہے کہ ہم کسی صورت استعفے نہیں دیں گے؟ یہ وہ صورتحال تھی جب ان ساری جماعتوں نے مل کر ضمنی انتخابات لڑے، سینٹ کے انتخابات لڑے، اس کے بعد سینٹ چیئرمین کا انتخاب لڑا۔ اب جو پیپلز پارٹی نے رول پلے کیا، اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے ایک بہانہ چاہیے تھا اس ساری صورتحال سے پیچھے ہٹنے کا، اور وہ اس لیے پیچھے ہٹی ہے کیونکہ وہ کسی صورت میں اپنا پاور سندھ کا جو ہے کسی بھی دوسری جماعت کو نہیں دینا چاہتی، اور ظاہر ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی جگہ مسلم لیگ نون بھی ہوتی یا جے یو آئی ہوتی، وہ بھی اپنا پاور کسی صورت میں جذباتی نعروں کے ہوتے نہیں دیتی۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صرف پیپلز پارٹی سندھ میں پاور میں ہے، باقی جے یو آئی اور دوسری جو سب سے بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، وہ پنجاب میں پاور میں نہیں ہے، جے یو آئی کسی صوبے میں پاور میں نہیں ہے، تو ان دونوں کی پوزیشن الگ ہے، پیپلز پارٹی کی پوزیشن الگ ہے۔ لاجیکل طور پر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی بات اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ لانگ مارچ تو کر دیا جائے، انہوں نے اس کی تیاریاں بھی کی، لیکن وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم استعفے دے دیں گے تو واٹ نیکسٹ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جواب ان کے پاس یہ ہے، ان دونوں بڑی جماعتوں کے پاس، کہ حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ 450 نشستیں خالی ہو جائیں اور ان کے اوپر وہ انتخابات کروا دے۔ یہاں اس میں سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام جماعتوں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز استعفے دینے پہ راضی ہو جائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ راضی ہو بھی جائیں اور اگر تحریک انصاف کی حکومت 2-3 ماہ کے اندر مرحلے وار انتخابات کرا دے تو ان جماعتوں کے پاس اس کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن کی جماعتیں وہ انتخابات ہوتے ہیں اس میں حصہ نہیں لیتی تو ظاہر ہے کہ یہ سارا اسپیس تحریک انصاف بھر لے گی، اگر اس میں حصہ لیتی ہیں تو پھر استعفے دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک ڈیٹیلڈ بحث ہے جس کے اوپر مکالمہ ہونا چاہیے، ان جماعتوں کے اندر بات ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ آصف علی زرداری نے جو آخر میں سربراہ اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا تقریر کی، سارا معاملہ وہاں سے خراب ہوا۔ اس سے 2-3 دن پہلے ہی اچانک یہ خبریں میڈیا کے اندر آنا شروع ہو گئیں، اس میں کہا گیا کہ ہر صورت میں لانگ مارچ تو 26 کو ہوگا لیکن استعفوں کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔
یہ وہ روش تھی جس نے پیپلز پارٹی کو ناراض کیا، بدگمانیاں پیدا ہوئیں، آصف علی زرداری کی تقریر نے مزید بدگمانیاں پیدا کی، اور اس کے بعد چلتے چلتے اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ذاتیات پر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اتحاد سے نکل جاتی ہے تو ظاہر ہے اسے تو نقصان ہوگا ہی، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان پی ڈی ایم کو ہوگا، کیونکہ وہ ساری جماعتیں جو اس وقت کسی بھی صوبے میں پاور میں نہیں ہیں، ان کے لیے مسائل اس سینس میں بڑھیں گے کہ اگر وہ استعفے دے بھی دیں گے اور لانگ مارچ بھی کریں گے تو ان کا وہ اثر نہیں رہے گا جو پیپلز پارٹی کی موجودگی میں اثر ہو سکتا ہے۔ یہاں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اب سیاسی بلوغت کا امتحان یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کو ٹوٹنے سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو عمران خان صاحب کے یہ 2.5 سال تو جیسے بھی گزریں گے، لیکن اس طرح کے جو ہے وہ لاڈلے بچے جو ہیں وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے لیے بھی ممکن ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کیا جائے، لیکن اس بار اپوزیشن کی جماعتوں کا یہ امتحان ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ اس بار تماشا لگایا ہے، اگر اس تماشے کو انہوں نے بند کر دیا تو ممکن ہے کہ ان کا اتحاد بچ جائے، نہیں تو دوسری صورت میں یہ اتحاد نہ صرف بچے گا نہیں بلکہ عوام کو جو انہوں نے خواب دکھائے تھے وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔